अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना जंजू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के होस्ट फवाद अहमद की ज़ाती मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के टॉपिक से जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से की जाने वाली तकरीर ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ फर्स्ट इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने ज़ेरे लब बहुत से खामोश पैगामात दिए हैं। वहीं इस बात का भी ऐलान किया है कि मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है। उनकी इस तकरीर के कई मानी निकल सकते हैं, लेकिन इस तकरीर से जो सवालात पैदा हुए हैं वो गौर तलब हैं। मोहसिन नकवी ने जहां जिक्र किया है कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है, वहीं वो ये बताना भूल गए हैं कि आखिर ये सिस्टम और क्यों तबाह हुआ और कैसे तबाह किया गया। अगरचे मोहसिन नकवी साहब का ये कहना दुरुस्त था कि ये सिस्टम अवाम की उमंगों के हिसाब से डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन उनकी जानिब से इसके महरक़ात की निशानदही नहीं की गई कि आखिर वो कौन से अवामिल थे जो अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने में रुकावट का बाइस बने। अपनी इस तकरीर में मोहसिन नकवी साहब ने इंतजामी एतबार से नई और छोटे सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया है। साथ ही उन्होंने तमाम सियासी क़यादत को एक सख्त पैगाम भी पहुंचाया है कि जनाब, इससे पहले कि सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए, बराए मेहरबानी इकट्ठे बैठकर इस कारखैर में अपना हिस्सा डालें। मोहसिन नकवी साहब की ये तकरीर और आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो की सियासी मुहिम का अगर मुवाजना करें तो ये बात तो साफ जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती कशीदगी की वजह दरअसल कश्मीर के इंतखाबात नहीं बल्कि कुछ और है। DGISPR की जानिब से भी आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं बहरामंद तंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं हमें नदीम कुरैशी साहब। अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वैसे तो उन्होंने बलोचिस्तान के जो अंदर हालात हैं, सिचुएशन है, उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारी शारक है, था और कश्मीर हमारी शारक रहेगा। इसके अलावा उन्होंने मोहसिन नकवी के जो स्टेटमेंट है कल की, उस पर उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी की जो स्टेटमेंट है उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, लेकिन साथ ही साथ DGISPR ने गुड गवर्नेंस के बारे में ये कहा है कि गुड गवर्नेंस पर हमें कुछ करना पड़ेगा उसकी बेहतरी के लिए। मैं सबसे पहले नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं बहरामंद तंगी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। कैसे देखते हैं मोहसिन नकवी के बाद अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये स्टेटमेंट आ गई है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक तरफ कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर कलअदम एक्शन कमेटी का जो दहशतगर्दाना रवैया है और उसमें जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारों को शहीद कर रहे हैं, जो कि उसने रोज़ अव्वल से ये कहा था कि हमारे 38 मुतालिबात है उनको मान ली, फिर 8 मुतालिबात और कर ली, जिसमें एक मुतालबा ये था कि जो हल्फ है पाकिस्तान की वफादारी का, इस शक को भी निकाल दे और 12 सीटों को भी ख़त्म कर ले। तो मेरे ख्याल में ये आईनी बात जब होती है तो वो रोड पे आप नहीं मनवा सकते, बल्कि पार्लियामान के जरिए आप उनको या ख़त्म कर सकते हैं या उनको ऐड कर सकते हैं। जहां तक उसने पाकिस्तान की वफादारी का जो हल्फ से उस शक को ख़त्म करने की बात की, तो ये मुमकिन नहीं था और फिर वो आए हैं इंडिया के हाथों में, जो आज हमारे कश्मीर में हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देख ले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर को, तो उन तकारीर ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खत को बहुत छोटा किया। वो नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, बल्कि वो धमकियों पर दहशतगर्दी अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। उसको याद नहीं है कि आज से कुछ दिन पहले जब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी, उसकी कैंपेन को अप्रिशिएट भी किया और उनको हुकूमत बनाने का कहा कि आप हुकूमत बना दे, आपके नंबर ज्यादा है। लेकिन कश्मीर में जब पीपल्स पार्टी बुरी तरह शिकस्त खा गई है तो वो पागलपन का शिकार हो चुका है और उसने अपने मुर्तदा भुट्टो का और शाहनवाज भुट्टो का मिसाल दिया कि मैं उनका भांजा हूं और मैं धमकी देना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में जब ऐसे हालात होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए नेक शुगुन नहीं है। आप इलेक्शन हार गए हैं एक पेज, दूसरा इलेक्शन आप हारेंगे दूसरा पेज और तीसरा पेज भी आप हारेंगे, इसलिए कि आप
کشمیریوں کی ووٹ کو ان دھمکیوں سے، اس دہشتگردانہ رویے سے، لہجے سے آپ حاصل نہیں کر بہرمند تنگی سکتے۔ صاحب یہ بتائیے گا، محسن نقوی نے جو کہا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آتا ہوں محسن نقوی صاحب کی جواب کی طرف کہ جب اس سسٹم میں جو پام 47 کے تانے دیتے ہیں کمپیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو اس پام 47 کے تو ان کے والد صاحب پریزیڈنٹ ہے، گیلانی چیئرمین ہے، ڈپٹی سپیکر ہے ان کا۔ تو اگر محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی نشاندہی کر کے کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا، اس نے یاد دہانی کرا دی کہ آپ اپنے الیکشن کمپین میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، اتنا آگے نہ بڑھے کہ پھر واپسی پر پھر آپ حکومت پہ بیٹھیں گے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی بیٹھیں گے، چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جو اربوں روپے کے کرپشن کی باتیں ہو رہی ان کے ساتھ ان کو بھی انجوائے کریں گے، گورنر ہاؤسوں میں آپ رات 2-3 دن گزار کے ٹھیک ہے بہرمند تنگی صاحب، میں آپ کی طرف پھر بڑھتی ہوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، جیسے تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور پھر رات ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا پڑے گا، اور پھر شام میں ہم نے دیکھا ہے کہ مظفر آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھی بھی ہے ایک ساتھ، اور آج دوسرا دور بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا محسن نقوی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا ضروری تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر ایک ساتھ بیٹھ گئے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمنگا کی طرف، تو اپنے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ کل تک یہی تنگی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے تعریفیں اور قلابے کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اور آج جس کا نمک کھا رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بات کر کے اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ اور انسان جہاں رہتا ہے وہیں وہ پتھر جو بھاری ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور ان کے ہی ویژن کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور جمہوریت کی بقا کے لیے میں، جب آپ نے بات کی تو میں نے بات نہیں کی، خاموش رہیے اب۔ اور انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد جی بی کی جو الیکشن کی بات کی، تو جی بی میں ہماری 15 جیتی ہوئی سیٹوں کو جس طریقے سے نون لیگ نے الیکشن کمیشن کے تھرو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی، اس وقت بھی چیئرمین صاحب نے واضح سٹینڈ لیا اور اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نون لیگ جو کہ ایک سیٹ جیتی تھی اسے مزید سیٹیں دی گئیں، اور پھر آئی پی پی کو جو ہے 4 آزاد امیدوار شامل کرائے گا۔ تو پیپلز پارٹی اس کی مکمل کنڈیم کرتی اس طرح کی چیزوں کو جو غیر آئینی، غیر جمہوری طریقہ ہو، اور جو کچھ کشمیر میں اپنایا گیا کہ پولنگ ایجنٹس کو پر فائرنگ کی گئی، پولنگ ایجنٹس کو مار کر باہر نکالا گیا، پولنگ اسٹیشن پہ قبضے کیے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل لوگوں کی آراء کا احترام کیا جائے، جمہوری طریقے سے، جمہوری پروسیس کے تھرو پرامن طریقے سے منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو، کسی کو بھی ووٹ دیں، لیکن نہ ہم انٹرفیئر کرنا چاہتے، نہ کسی کو کرنے دیں گے کہ آپ اپنی گنڈا گردی بہرمند تنگی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا قد چھوٹا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ طلال چودھری کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بلاول بچہ ہے، ایموشنل ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور وہی مظفرآباد میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہی وہ چیزیں ہیں جو نون لیگ کی لیڈرشپ کو چھوٹا کرتی ہیں۔ نون لیگ کی لیڈرشپ ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کر اس ملک سے راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ آپ نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کتنے بھی حالات خراب ہوئے، حتیٰ کہ جان دینا آسان نہیں ہوتا۔ پھانسی کے پھندے کو چوم کر اگر جان اس ملک کے لیے دیے تو وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے، وہ معاہدے کر کے نہیں بھاگے۔ اور یہ ہمیشہ، یہ جو جماعت ہے یہ ہمیشہ چور دروازوں سے عوام کو تنہا چھوڑ کر بھاگتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی جب جنرل فیض نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہم نے تو بہت سیاست کی ہے اور ہم اس ملک کے لیے سیاست کر رہے ہیں، لیکن اب آپ اپنا شوق پورا کریں اور ملک کو چلا کر دکھائیں۔ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ پھر وہ سسٹم جو جنرل ضیاء لے کر آیا تھا، جنرل مشرف، اس نے اس ملک کو کتنا نقصان دیا کہ آج تک ہم اس کی تباہ کاریوں کو بھگت رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، سسٹم پہ بات آئے گی ہے تو قریشی صاحب سسٹم تو چل ہی نہیں رہا، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریسیٹ کرنا پڑے گا، تو کون سا نظام نیا لے کر آنے والے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کی قوم
جو یہ پتلی تماشا دیکھ رہی ہے، لوگ حیران بھی ہیں، لوگ تعجب میں بھی ہیں اور لوگ افسردہ بھی ہیں۔ اب یہ میری بہن نے کتنی بڑی چارج شیٹ رکھی ہے نون لیگ پر، بھائی وہ پکوڑے ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، جمہوریت کے دشمن ہیں، اور یہ بیٹھے انہی کے ساتھ اقتدار میں۔ یہ کس کس کردار کے لوگ پاکستان کے حکمران بن گئے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ اب یہ نیچے یہ خلیفے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور ان کے گرو پام شیر و شکر ہے۔ اور جو گرو ہوتے ہیں نا کسی ایک جگہ کے، وہ آپس میں جوائنٹ ہے، اور نیچے ان کو چھوڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر کے لوگوں کو یہ اپوزیشن بن کر دکھا رہے ہیں۔ آج پاکستان کی عوام کی اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ یہ حکمران ہے۔ آج پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی قابل نفرت اور کیا میں لفظ استعمال کروں، لوگ ہیں تو جو حکمران ہیں، جنہوں نے پاکستان کو، جو اچھا بھلا پاکستان 2022 میں جس کی معیشت گرو کر رہی تھی، جس کی جی ڈی پی اسٹرانگ تھی، جس میں بے روزگاری کم ہو رہی تھی، جس میں پاکستان میں فورن ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے، یہاں پروجیکٹس چل رہے تھے، یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی، یہاں کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، ان تجربے کار لوگوں نے 4 سال میں ملک کو وہاں کھڑا کر دیا کہ وزیر داخلہ کو آ کر کہنا پڑ گیا۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ انہی کے اتحادی سب سے اسٹرانگ وزیر جو ہے، وفاقی وزیر فیڈرل کیبنٹ کے، وہ کل انہیں چارج شیٹ کر گئے ہیں۔ میرے حساب سے تو کل پاکستان میں اخلاقی طور پہ حکومت کا جنازہ نکل چکا ہے، صرف اناؤنسمنٹ ہونی ہے کہ تدفین کتنے بجے ہوگی۔ میرے حساب سے کل اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو آج اتنی بڑی چارج شیٹ کے بعد بھی حکمران ہیں؟ ان کو تو چاہیے تھا یا وزیر داخلہ سے کل ریزائن لیتے یا پوری فیڈرل کیبنٹ ریزائن کرتی۔ مطلب فیڈرل منسٹر نے اپنی گفتگو میں جو انہوں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے، پاکستان کے تمام چینلز نے اس کو لائیو دکھایا، 24 گھنٹے سے ملک بھر میں اس پہ مختلف طرح سے تبصرے ہو رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ قریشی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نیا سسٹم کون سا آنے والا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے محسن نقوی نے کہ ڈیموکریسی میں جو نئے نظام بھی موجود ہیں، ڈیفرنٹ نظام جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سہیل وڑائچ نے ایک کالم لکھا تھا ونڈر بوائے والا، کیا ہمیں وہ مستقبل قریب میں کوئی ونڈر بوائے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نا یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ، یہ کوئی بھی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کوئی اور بھی تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس نظام میں عوام کو شیئر ہولڈر نہیں بنائیں گے، جب تک کسی بھی نظام میں عوام فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہوگی، 25 کروڑوں لوگوں کے فیصلے چند 100 لوگ بیٹھے کے کریں گے، وہ چند 100 لوگ جن کے بزنس انٹرسٹ اس سارے سسٹم کے ساتھ ہے، جن کے فیملی کا فیوچر اس سارے نظام کے ساتھ ہے، وہ کیسے وہ نظام بنائیں گے جو عام آدمی کو تقویت دے، سکون دے؟ مطلب یہ کس طرح کے لوگ ہیں پاکستان پر حکمران جو خود اقتدار میں بھی ہیں اور اس نظام سے متنفر بھی ہیں، جو 6 سال 5 سال سے اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس سے متنفر بھی ہیں، اسی نظام کے تحت حکومت بھی کر رہے ہیں، اسی نظام کے تحت بزنسز بھی کر رہے ہیں، اسی نظام کے تحت اپنے کیسز بھی ختم کروائے ہیں، اسی نظام کے تحت پاکستان سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اسی نظام کے تحت ان کی فیملیز کو یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے ویزے مل رہے ہیں، ان کے وہاں بزنس پروموٹ ہو رہے ہیں، ان کے بچے وہاں سیٹلڈ ہو رہے ہیں۔ مطلب میں تو ہوش شدہ باتیں ہیں، یقین کریں بطور پاکستانی جب میں یہ سب کچھ سنتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم واقعی جی ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، یہاں پروگرام میں اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں محسن نقوی کے کل کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے، اس کے بعد سسٹم تو ریسیٹ بعد میں ہوگا، پہلے ہی لگ رہا ہے کہ سسٹم ہل چکا ہے۔ بہرامند تنگی صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی، بتائیے گا یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ آپ کی ہی کیبنٹ کا ایک منسٹر اٹھ کر وزیر اعظم کے خلاف بول رہا ہے کہ چاہے وہ 18 گھنٹے کام کریں یا 19 گھنٹے کام کریں، یہ سسٹم اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے؟ تو ایسے تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کیبنٹ سے ہی اٹھ کر کوئی منسٹر جو ہے وہ وزیر اعظم پہ تنقید کرنا شروع کر دے۔ تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ کریں گے یا ان سے لیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال کی طرف میں بعد میں آؤں گا، میں قریشی صاحب کی اور جو پیپلز پارٹی کی جیالی بیٹی ہے ان کو 2 باتوں کا میں جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ قریشی صاحب نے کہا تھا کل جو ایک فیڈرل منسٹر نے بیان دیا تو کیبنٹ کو بھی ریزائن دینا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی ریزائن دینا چاہیے، تو کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ جب اس کا کٹ پتلی پرائم منسٹر 2.5 سال کے بعد کھڑے ہو کے
اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے پاس نہ معیشت کا تجربہ ہے، نہ میرے پاس ٹیم ہے، نہ میں نے کوئی تیاری کی ہے، اور میں بجٹ پاس کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کو اداروں کی سپورٹ سے لا کر بجٹ پاس کرتا ہوں. تو اس وقت ان کو یاد نہیں تھا. اور جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے ووٹ دیا تو میں وزیر اعظم ہوں گا اور اسد عمر ول بی دا فائنانس منسٹر. تو وہ تقدیر بدلے گا پاکستان کا. تو پھر 4 فائنانس منسٹر کو تبدیل کیا، اور پھر اس کٹ پتلی پرائم منسٹر نے 2.5 سال کے بعد ایکسپٹ کیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں 3 مہینوں میں کرپشن ختم کروں گا، میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا، میں وزیر اعظم ہاؤس کو اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیواریں گرا کر یہاں پر یونیورسٹی بنا دوں گا. آپ اپنے فلور پہ بات کریں، قریشی صاحب اپنے فلور پہ بات کریں، ورنہ پھر آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے ہیں، مجھ سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. ندیم قریشی صاحب آپ کو ٹائم ملے گا، آپ اپنی باری پہ بات میں کریں. پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی بات کو بہت غور سے سنا ہے. آپ مجھ سے ایک بات بھی نہیں کر سکتے، مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے پاکستان میں. آپ اپنی فلور پہ جو مرضی بولے، لیکن مجھے آپ ڈسٹرب مت تنگی صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں. آپ ان کے سوال کا جواب دیں جو سوال پوچھا ہے. دیکھیے جہاں تک اس قریشی کا جو سوال ہے کہ سسٹم پہل ہوا، آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، 4 ٹکڑے. آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو یہ تو آج وہ پاکستان نہیں ہے، آج تو پاکستان پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. آج انڈیا کو گھس کر کے وہاں اس کو شکست دی ہے. جو آپ کے لیڈر نے کہا تھا، میرے اپوزیشن لیڈر یہاں شہباز شریف صاحب سے کیا میں حملہ کروں، میں کیا کروں، یہ پارلیمان کے اندر کہا تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ وہ پاکستان نہیں ہے. آج پاکستان بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے. تنگی صاحب آپ کے کیبنٹ کے ہی ایک منسٹر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو وہاں تو پھر یہ کی بات درست ہے کہ معیشت جو ہے وہ بھی ہچکولے کھا رہی ہے اور کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا. ہم کیا موقع دیں گے تنگی صاحب؟ آپ سے پیپلز پارٹی نے سینیٹ کا ٹکٹ لے لیا، ہم نے کیا موقع دیا؟ ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، تنگی صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں، تنگی صاحب کو پیپلز پارٹی نے موقع دے دیا، ہم کیوں موقع دیں ان کو؟ یہ اپنی جماعت سے شکوہ کرنے سے سینیٹ کا ٹکٹ لے لیا انہوں نے. ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، تنگی صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. نے اپنے ٹاک شو پہ بلایا تھا کہ اپنے فلور کے آداب کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. کس بیوقوف کو آپ نے بٹایا ہے؟ تنگی صاحب آپ کنٹینیو کریں کہ میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کی کیبنٹ کے ہی ایک منسٹر نے کہا ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چل رہا. دیکھیں میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، لیکن ابھی جو پیپلز پارٹی کے خاتون نے کہا تھا، میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اور شہید بھٹو کے اور شہید بی بی کے وہ لیڈرز تھے. میں اس وقت بات کرتا ہوں، میں نے بے شک پیپلز پارٹی میں ٹائم گزارا ہے، میں نے کسی کی ذات پر بات نہیں کی. میں بلاول بھٹو صاحب کی سیاست پہ بات کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اس نے آزاد کشمیر میں جو تقاریر کی، جو دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا، یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ دھمکیوں سے ووٹ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان تقاریر سے کشمیریوں کے دلوں کو حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تنگی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ بڑھوں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے گا، کل محسن نقوی جو ہے وہ آصف علی زرداری سے ملے ہیں اور بلاول بھٹو نے گلہ کیا تھا ریاست سے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ریاست خود چل کر آصف علی زرداری کے پاس گئی ہے اور اس کے بعد معاملات ہمیں یہ نظر آئے ہیں کہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ وہاں بیٹھی بھی ہیں. پھر دوسری جانب جو ہے وہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، انہوں نے تنقید بھی کی ہے. تو کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ سے ایک منسٹر اٹھ کر اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور باقی جماعتوں کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر بیٹھیں؟ دیکھیں یہ دھمکیاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو نئی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے اور ہم نے بہت تجربے کیے، آپ کو یاد ہوگا مختلف تجربے میں، لیکن یہ ایک لیبارٹری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پہ تجربات کرتے رہیں. 70 سال پہلے کہیں کہ جی زیادہ صوبے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے لہذا 1 یونٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد کہیں کہ جی آج صوبے کم ہیں تو زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ ایک طرف ہم فائنینشیل کرائسس کے اندر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تمام ڈویژن کو جو ہے صوبے بنا. دیکھیے اس کے لیے آئین کے اندر صوبے بنانے کا پورا جو ہے دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے صوبے بنائے جا سکتے ہیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے آئین کی حکمرانی کی، قانون کے اوپر عمل کرنے کی، بجائے اس کے کہ ہم کہیں سسٹم فیل ہو گیا. سب سے پہلے تو وزیر داخلہ صاحب بتائیں کہ صرف جولائی کے اندر 100 سے زائد حملے جو ہیں بلوچستان میں ہوئے، ڈفرینٹ، کل بھی دیکھیں کتنا اندوناک واقعہ ہوا، روزانہ لاشیں ملی. تو اپنی کارکردگی کی بات کریں. اور رہی بات نون لیگ کی، تو ہم نے تو نون لیگ کو تمام تر معاملات میں کھلی چھٹی دی، کیونکہ کابینہ سمیت ہر فیصلے میں ہم نے کہا ہم دور ہیں،
تاکہ ان کی اہلیت کو، ان کی قابلیت سے اس ملک کو ترقی دی جا سکے. لیکن اگر فیل ہے تو نون لیگ کی حکومت فیل ہے. اگر پیپلز پارٹی اس پر شکوہ کر رہی ہے یا گلہ کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی شاہدہ رحمانی صاحبہ، 26ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی ساتھ رہی، 27ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا پورا ساتھ دیا، نیب امینڈمنٹس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہی، تمام چھوٹے بڑے بلز جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ رہی، آئینی عہدے بھی آپ کے پاس رہیں، اور آپ پھر بھی کہہ رہے کہ جو ناکام ہے وہ صرف نون لیگ ناکام ہے. آپ تو سسٹم کا پراپر حصہ ہے. آپ نے بات کی 26ویں آئینی ترمیم کی، 27ویں آئینی ترمیم کی. دیکھیں، آئینی ترمیم تمام پولیٹیکل جماعتوں کے تھرو پارلیمنٹ سے لائی جاتی ہے 2/3 میجورٹی میں، اور اس میں ایک دم سے کوئی چیز پاس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا، اور انہوں نے، یہ آج کا نہیں، بی بی شہید کا خواب تھا کہ ملک میں آئینی عدالتیں قائم کی جائیں، اور اس وقت تمام پولیٹیکل جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو کہ راضی نہیں ہو رہے تھے، کئی مہینے کی مذاکرات کے بعد، 2-4 ماہ کے بعد جب یہ بات شاہدہ ہوئی تو اس رحمانی کے صاحبہ اندر ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی مرضی سے سارا کچھ ہوا، آئینی عدالت بھی بن گئی، جوڈیشل سسٹم آپ نے بہتر کیا، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی طرف جو سفارشات بھیجی گئی ہیں 4 ججز کی، جوڈیشل کمیشن نہیں بھیجی ہیں، وہاں آپ کے نمائندے بھی ہیں، پھر آصف علی زرداری نے اس کو کیوں روکا، کیوں تاخیر کی گئی اس میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے پرانی جمہوری پارٹی ہے، جمہوری اقدار کو سمجھتی ہے، اور ریکنسیلیشن کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ بات چیت پہ جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کو اپناتی ہے، اور جہاں اسے کوئی غلطی لگتی ہے، یہ تو اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن اپنا کام کرنے بجائے صرف ایک شخص کی رہائی کی بات کرتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تمام چیزوں میں حکومت کا ساتھ دینے کے بعد پھر اسے یاد آتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور پھر وہ چیزیں روکنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قانون ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہے. ندیم قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ 2024 میں بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے رابطے کیے گئے تھے، اب ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر میں پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے، تو پی ٹی آئی آپ ایکسیپٹ کرے گی؟ آپ بیٹھیں گے کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی جو ہے اور پی ایم ایل جو ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی تالاب کی وہ مچھلیاں ہیں جو اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ وہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ والی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی تو 50% کمیشن والی ہے، ہر چیز میں اپنا شیئر لینے والی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا تو ہے تقریر میں کہ آپ نے میرپور خاص کا کیا حال کر دیا ہے، آپ کشمیر کو کشمور بنانا چاہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے، انہوں نے تو پیپلز پارٹی کی پوری جو ان کا سٹرکچر ہے اس پہ اس کی بڑی وضاحت کر دی ہے. ابھی کیا کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو ذہن میں کرپشن آ جاتی ہے. تحریک انصاف کسی صورت بھی سٹیٹس کو کی جماعتوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو 45 سال میں تباہی اور بربادی کے سوا، اقربا پروری کے سوا، اپنے خاندانوں کو اس ملک پہ مسلط کرنے کے سوا، بیرون ملک اثاثے بنانے کے سوا اور کچھ نہیں دیا. تحریک انصاف کی سٹرگل رول آف لا کے لیے ہے. تحریک انصاف کی سٹرگل اس آدمی میں، اس ملک میں عام آدمی کی، مڈل کلاس کی، گورنمنٹ میں پریزنٹیشن کا نام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی جو اس ملک کو تباہ کر کے گلے پھاڑ کے تقریریں کر رہے ہیں اور اقتدار میں کھٹے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا میری بہن سے شاہدہ رحمانی صاحبہ سے کہ یہ تمام آئینی عہدے ان کے پاس ہے، 2 صوبوں کی حکومت ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، اس پہ مزید بات کریں گے. یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گڈ گورننس پہ بات کریں، اور بات کریں گے تنگی صاحب سے کہ کے پی میں گڈ گورننس کے حالات کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب کی جانب سے تنقید کی جا رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ کشمیر کو کشمور بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور گڈ گورننس پہ جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے. بہرمند تنگی صاحب، آپ بتائیے گا، آپ کا تعلق بھی کے پی سے ہے، کے پی میں گڈ گورننس کی کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں؟ دیکھیے، جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک کرپٹ، سیاسی نابالغ، نکما اور نااہل جب اوت لیتے ہیں تو وہ تقریر کرتے ہیں کہ میں عمران کے عشق میں مارنا چاہتا ہوں، اور پھر جب آپ جیسے اینکرز اور صحافیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، یہاں انفراسٹرکچر کے لیے، غریب عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز کے لیے نہیں ملا ہے،
हमें वोट अगर मिला है तो वो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई की मिला है, तो फिर यहाँ पर गवर्नेंस की और यहाँ पे तरक्की की क्या बात आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परसों एक पुलिस चेक पोस्ट पे हमला हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हमारे इलाके के यहाँ डीएसपी शहीद हो चुका है, लेकिन इसमें एक जवान शहीद हुआ जिसकी 3 दिन पहले शादी हो चुकी थी। और इस बदबख्त चीफ मिनिस्टर को इतना फुर्सत नहीं है कि वो इन जनाजों में शिरकत करे और इन दहशतगर्दी के वाकयात को कंडेम करे। वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत, मरकजी हुकूमत कहते हैं कि तालिबान रजीम की तरफ से ये हमारे ऊपर बम बरसात के ये हमले होते हैं, ये जो दहशतगर्द हमले होते हैं इसमें अफगानी इन्वॉल्व है, तो सबूत दे दे। तो इस बदबख्त चीफ मिनिस्टर को ये भी मालूम नहीं है कि चार्टर, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में, मरकजी हुकूमत की रिपोर्ट में, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिपोर्ट में, सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट में, इनको मालूम ही नहीं है कि इन दहशतगर्दी में कौन इन्वॉल्व है। और अगर एक खुदकश हमला होता है उसमें जो मुर्दार होते हैं वो अफगानी होते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर सबूत मांगते हैं, फिर इसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि टीटीपी तंजीम जो है वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। तो फिर जब ये सहूलतकार बने हैं तालिबान रजीम का और इंडिया का और राग की सहूलतकार है, तो फिर ये मुझे बताएं कि यहाँ पर हालात क्या होंगे। यहाँ पर हालात ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो वसाइल है सूबे का, वो मुजरिम कैद 804 के रिहाई पर, अपनी अय्याशियों पे और करप्शन का नजर हो गया है। यहाँ पर किसी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाए, वहां पर सेहत का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, बुनियादी इलाज की सहूलतें नहीं है। यहाँ पर पूरे सूबे से एचएमसी, एलआरएच और केटीएच हॉस्पिटल बेचते हैं। जब आते यहाँ पर मरीज तो एक दूसरे हॉस्पिटल में जब शिफ्ट करते हैं तो एक एक बेड पर 5-6 मरीज होते हैं जो रास्ते पे मर जाते हैं। यहाँ पर तालीम नहीं है, यहाँ पे सेहत नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनते, यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनते, यहाँ पर ये जो दहशतगर्दी के बाद वाकयात रोजाना होते हैं, यहाँ पर मगरिब के बाद लोग घरों से नहीं निकल सकते। ये मुझे बताएं कि लॉ 18 अमेंडमेंट के बाद वार एंड टेरर के लिए जो 800 अरब रुपए दिए हैं एक ताने को, जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें स्ट्रेंथन नहीं किया, उसको असला नहीं दिया है, ये बताएं। बिल्कुल ठीक है तंगी साहब, बिल्कुल ठीक है। कुरैशी साहब, मैं इस पे आपका जवाब लूंगी। पहले मैं शाहिदा रहमानी की तरफ बढ़ूंगी। शाहिदा रहमानी साहिबा, दहशतगर्दी की बात आई गई है तो DGISPR ने आज कहा है कि बलूचिस्तान में हमें जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि बाहर की तो ताकतें हमारे साथ लड़ ही रही हैं, वहां पर प्रोपेगेंडा कर ही रही हैं, अंदर के अनासिर भी इसमें शामिल हैं, तो क्या कहेंगी इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरैशी साहब का जवाब दूंगी कि उन्होंने जिस तरह कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे या पीपल्स पार्टी पे करप्शन के जो इल्जामात लगाए, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब तो 13 साल जेल के अंदर रहे और एक करप्शन का जो इल्जाम था वो उन पे सच साबित नहीं हुआ। वो तो और तमाम जो मराहिल थे उससे बाइज्जत सुरखरू होकर आए। लेकिन इनका इमरान खान जो कि सजा याफ्ता है, जिसने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके जो आपको याद होगा कि गुलजार हो या पिंकी हो या इस तरह के लोग थे जो अलग थे। मैंने नवाज शरीफ साहब की बात की, नवाज शरीफ ने कहा, कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपको पूरा टाइम दूंगी। नवाज शरीफ तो वो है कि जब वक्त पड़ता है तो पांव पकड़ते हैं और जब वक्त निकल जाता है तो उनकी गर्दन में सड़ियां आ जाता है। और ये पूरी कौम ने देखा है कि वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो कहते थे कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के गले में पट्टे डाल के खींचेंगे, फिर वो उनकी गाड़ी ड्राइव करते हुए आते थे। और ये अल्लाह ने इज्जत दी है कि जिस शख्स पे झूठे इल्जाम लगाते हैं उसी के ये पांव पकड़ के माफिया मांगते हैं, ये वो लोग हैं। तो दूसरी बात जो आपने कही कि बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और आज से नहीं उसमें देख रहे हैं कि हमारे लोग जब वो कहते हैं ना कि हम गैरों के साथ, इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, हम लड़े और इबरतनाक शिकस्त दी और पूरी कौम मुत्तहिद थी, तमाम पॉलिटिकल जमातें एक प्लेटफॉर्म पे थी। जब मुल्क की बात आती है अफगानिस्तान की हो, इंडिया की हो, जो खुला दुश्मन, लेकिन जब प्रॉक्सी वार आती है और जब हमारे उसके अपने लोग उसके आलाकार बनते हैं, आपने देखा है कि बलूचिस्तान में बहुत नाम ऐसे ऐसे आए कि वो लोग जो इंसानी हुकूक की जंग लड़ रहे थे और वही दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहे थे और हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया। और लेकिन ये कि हमारी आस्तीनों में सांप हैं और इस तरह के हैं कि जो दुश्मन से पैसे लेके मुल्क के खिलाफ जो है मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं, उनको हम ना सिर्फ कंडम करते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए इबरतनाक, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। और इस दहशतगर्दी में हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे आपने देखा हमारे शहरी शहीद हुए हैं और जो शहीद हुए हैं मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ और मैं अपील करती हूँ उन लोगों से जो मुल्क के खिलाफ
استعمال ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کریں, ہتھیار ڈالیں اور حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ملک کے اندر جو ہے جو دشمنوں کا خدا نہ خواستہ جو منصوبہ ہے اس کو نہ. جی بالکل, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ریاست سے وفاداری ہر شہری کو دکھانی ہوگی. قریشی صاحب کیا کہیں گے؟ گڈ گورننس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں تنگی صاحب نے کے پی میں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کے پی وہ صوبہ رہا جس نے پچھلے 20 سال میں دہشت گردی کا بدترین انداز میں مقابلہ کیا, بے پناہ وہاں نقصانات ہوئے, ہماری فورسز کے جوان شہید ہوئے, ہماری پولیس کے, ہمارے مختلف اداروں کے عوام الناس, آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچے, کیا وہاں ظلم نہیں ہوئے لوگوں کے ساتھ. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں اگر کے پی کی عوام نے 3rd ٹائم اپنے ووٹ سے ایک جماعت کو انڈورس کیا ہے کہ جی آپ وہاں حکومت کریں, تو پھر ہمیں کے پی کی عوام کی وش کو ان کی ووٹ کرنے کی صلاحیت پر اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے. تنگی صاحب کی کا شکوہ ہو سکتا ہے, لیکن میں تنگی صاحب مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اب میں تو جو گفتگو آج کل پی ایم ایل کے لوگوں کی سن رہا ہوں, میں کسی میں ذاتی طور پہ کوئی الزام نہیں لگاتا, میری طبیعت نہیں ہے میں نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو کہوں, میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو میں ان کے ترجمانوں کی سن رہا ہوں اور پاکستان کا بچہ سن رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ 15 دن میں پاکستان کے حکمران یہ آٹو پہ لگے ہوتے ہیں, اچانک ان میں یہ ان کا وہ موڈ چینج ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سچ بولتے ہیں. یہ پچھلے 3.5-4 سال سے جھوٹ بول رہے تھے, یہ 15 دن میں انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو سچی قوم کو باتیں سنائی ہیں. تو یہ گڈ گورننس صرف کے پی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ اگر آج آپ کے ملک کے وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اس ملک کا نظام اب فرق ہو گیا ہے, پرائم منسٹر جو مرضی کرتے رہے, 18 گھنٹے کام کرے, لیپ ٹاپ سے نوجوان مطمئن نہیں ہوتے, اور انہوں نے ایک تشبیہ دی پڑوسی ملک میں جو ایجیٹیشن تھا نوجوانوں کا کہ اگر پاکستان میں وہ کاکروچ باہر آ گئے تو کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تو اس پیش بندی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیارات ہیں, جو اس پورے سسٹم کے ماسٹر مائنڈ ہے, جو اس پورے سسٹم کے دیوتا ہے, اس پورے سسٹم کے گاڈ فادر ہے, اگر وہ اس سسٹم سے متنفر ہے تو پھر کوئی صوبائی حکومت یا کوئی ایک ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی فرد کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کے پی میں یہ حالت میں پنجاب میں کون سا یا معاملہ یا عدالتیں موجود ہیں, یہاں ہزاروں لوگوں کو مار دیا گیا پولیس مقابلوں میں, کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہاں آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں جو واقعات چل رہے ہیں, سندھ کے حالات آپ کے سامنے, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم بطور قوم, میں آج بھی سمجھتا ہوں ہمیں بڑے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, ہمیں اس بلیم گیم سے باہر آنے کی ضرورت ہے. بہت تجربات اس ملک کے ساتھ ہو گئے ہیں, خدا کی قسم جو اس ملک کا کامن آدمی ہے, میں نے اس کو اتنا افسردہ, اتنا نا امید, اتنا مایوس کبھی نہیں دیکھا جتنا اس 4 سال میں ہے. لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں, لوگوں کو تحفظ نہیں ہے, ادارے اتنے یہ جو سرکاری ادارے. ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب, بہت شکریہ, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اختلافات اپنی جگہ, لیکن ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج کہا ہے. تو ہمیں ایک ساتھ چل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.